इन्ना लिल्लाहि मलाइका यतूफून फी तुरुक यल्तमिसून अहल ज़िक्र। अल्लाह के कुछ खास फरिश्ते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी खास है। यतूफून फी तुरुक, वो रास्तों में घूमते रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी क्या है? यल्तमिसून अहल ज़िक्र, वो ऐसी मजलिसें, ऐसी महफिलें तलाश करते हैं जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो। जब उनको ऐसी मजलिस, ऐसी महफिल मिल जाती है जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, कुरान की तिलावत हो रही हो, वो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं, आ जाओ, जिस चीज़ के हम मुतलाशी थे वो चीज़ हमें मिल गई। अल्लाह के फरिश्ते जिक्र वाली मजलिस को घेर लेते हैं, ढांप लेते हैं, ज़मीन से लेकर आसमाने दुनिया तक। मेरा ईमान है कि जिस मजलिस महफिल में आप तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह के फजलो करम से इस मजलिस और महफिल को अल्लाह के फरिश्तों ने आसमाने दुनिया तक ढांपा हुआ है। एक मजलिस महफिल नजात का ज़रिया बन जाती है। जब ये अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह पाक पूछते हैं, कैफ़ तरक्तुम इबादी, फरिश्तों मेरे बंदे क्या कर रहे थे, किस हालत में उनको छोड़ के आए हो। हालांकि अल्लाह अपने बंदों को फरिश्तों से ज़्यादा जानते हैं। यूँ समझ लीजिए कि फरिश्तों की ज़बानी अल्लाह ज़िक्र वालों की तारीफ़ सुनने के लिए फरमाते हैं, कैफ़ तरक्तुम इबादी, फरिश्तों मेरे बंदे क्या कर रहे थे। फरिश्ते कहते हैं, हुम युसब्बिहूनका व युमज्जिदूनका व युहम्मिदूनका व युकब्बिरूनका व युहल्लिलूनका। या अल्लाह वो तेरा ज़िक्र कर रहे थे, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी तस्बीहात कर रहे थे, तेरे नारे बुलंद कर रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों मुझे बताओ वो मुझसे क्या मांग रहे थे। या अल्लाह तुझसे वो तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। फरिश्तों उन्होंने जन्नत को देखा है? या अल्लाह नहीं, बस पढ़ा है, सुना है। अल्लाह फरमाते हैं, अगर वो जन्नत को देख लेते तो फिर उनकी हालत क्या होती। फरमाया वो पहले से ज़्यादा गिड़गिड़ा के हिरस करके जन्नत को मांगते। फरिश्तों वो किसी शय से पनाह मांग रहे थे? या अल्लाह वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। फरमाया उन्होंने जहन्नम को देखा? कहा नहीं। फरमाया अभी उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा तो इस कदर डर के खौफ से जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, अगर वो जहन्नम को देख लेते तो उनकी हालत क्या होती। या अल्लाह वो पहले से ज़्यादा खौफ और डर से जहन्नम से पनाह मांगते। अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों जिस मजलिस से तुम उठकर आए हो ना, जिस महफिल से मजलिस से तुम उठकर आए हो, गवाह बन जाओ उस मजलिस में जितने अहले सियालकोट अहले ईमान बैठे थे, मैंने सबको मुआफ़ कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपकी और मेरी नीयत खालस हो यहाँ बैठने की कि अल्लाह का ज़िक्र सुनने आए हैं, शरीयत की बातें सुनने आए हैं, तो ये एक महफिल मजलिस ही हमारी नजात का ज़रिया बन सकती है। अल्लाह पाक बना दे। बाज़ फरिश्तों ने कहा
یا اللہ کچھ لوگ تو ارادے سے آئے تھے، قصداً آئے تھے. ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے آواز سنی، وہ اچانک بیٹھ گیا، یا کسی کے گھر سے کسی کو ضرورت پڑ گئی، چابی لینے آ گیا کسی اپنے بھائی سے. کچھ لوگ تو یا اللہ قصداً ارادتاً آئے تھے، وہ تو بات بنتی ہے تو نے ان کو معاف کر دیا. اور ایک آدمی تو اتفاقاً آ گیا، راستے سے گزر رہا تھا، وہ دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا کیا ہو رہا ہے. فرمایا جس مجلس میں، محفل میں میرا ذکر ہو رہا تھا، یہ اتنی مجلس مجھے پسند ہے، گواہ بن جو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. لوگو یقین کر لو اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، ہر عمل سے بڑا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی. جس طرح کا بندہ میرے متعلق گمان رکھے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کروں گا. جس طرح کی سوچ، جس طرح کا ایمان اور جس طرح کا توکل میرا بندہ میرے متعلق رکھے گا ویسے سلوک کروں گا. مثال، ایک آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا اللہ میں بیمار ہوں، پریشان ہوں، تو میرا خالق ہے، مالک ہے، مختار کل ہے، یا اللہ میری بیماری دور کر دے. وہ یقین سے دعا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا رب میری دعا سننے پہ قادر ہے اور سنے گا، تو اللہ اس کی دعا سن لیں گے. اور ایک یہ سمجھتا ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، نہ حکیموں کی دعائی کام آئی نہ ہومیوں کی دعائی کام آئی، تو اللہ کیسے میرا کینسر ٹھیک کرے گا؟ اللہ نے قسمہ رکھا دعائیں کھاتا رہے. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا جو آپ سن رہے تھے، آنا عند ظن عبدی بھی. میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جس طرح کا وہ گمان اور تصور میرے متعلق رکھتا ہے ویسے ہی سلوک کرتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو کیلولے کے لیے سواریوں سے آپ اور صحابہ کرام اترے. کیلولہ کہتے ہیں دوپہر کو آرام کرنا، سونا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سائے دار درخت تلاش کیے اور ان کے سائے میں سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے سو گئے اور تلوار کو نیام میں ڈالا اور درخت پر لٹکا دیا. ایک عرابی آیا، کافر، اس نے موقع کو غنیمت جانا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، کوئی ادھر سویا ہے کوئی ادھر سویا ہے، آپ کے قریب کوئی بھی نہیں اور آپ بھی آرام فرما رہے ہیں. اس نے وہ نیام کو اتارا، تلوار کو باہر نکالا اور آپ کو جگا کر کہتا ہے میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ بھائی یہ بات سمجھ لیجئے کہ اپنے رب کے متعلق جس طرح کی سوچ رکھیں گے، جس طرح کا گمان رکھیں گے، جس طرح کا ایمان رکھیں گے، اللہ ویسے سلوک کریں گے. ہمارے جیسا تو کیا کہتا، کانپنا شروع کرتا تیری مہربانی یار معاف کر شا. میں یہ نہیں کہتا یہ جائز نہیں، ہائی لیول کے ایمان کی بات کر رہا ہوں. کہتا میں یمنعک منی، میری طرف دیکھنا. آپ نے فرمایا اللہ. میں اکثر کہا کرتا ہوں نظروں میں حیا ہو، نظروں میں حیا ہو اور دل
شرک سے، بدعت سے، معصیت سے، عشق سے، نفرت سے، حسد سے، بغض سے پاک ہو اور رب کی معرفت ہو کہ رب کون ہے، تو 1.25 لاکھ باری آیت کریمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، وظیفہ تو اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ، اگلے الفاظ امام بہقی کی کتاب دلائل النبوہ میں لکھے ہیں، جس کی سند حسن لذات ہی ہے۔ اس نے آپ کو جگا کر کیا کہا تھا یاد ہے؟ میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے 3 مرتبہ کہا اللہ، فعل پوشیدہ ہے نا، آگے خبر یمنعنی، اللہ اللہ۔ اس عرابی کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی، اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے میں بندے کے ساتھ رہتا ہوں۔ پاجی آسان کام ہے، اللہ کہتے ہیں میں بندے کے ساتھ رہتا ہوں، آنا معاہو، تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو تو پریشان ہونا نہیں چاہیے، اس کو تو کسی قسم کی ٹینشن لینی نہیں چاہیے۔ اللہ پاک خود اعلان فرماتے ہیں آنا معاہو اذا ذکرنی، جب تک بندہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، اپنی زبانوں کو ذکر سے جاری ساری رکھا کرو، اس کی بڑی برکات ہے واللہ، سب سے بڑی برکت کہ جب تک اس کا ذکر کرتے رہوگے وہ اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ آنا معاہو اذا ذکرنی فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں اگر میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اپنے نفس میں، دل میں، تو میں ساری کائنات کا خالق اور مالک اس بندے کا بھی ذکر کرتا ہوں اپنے نفس میں۔ پیارے بھائیو، جس کا ذکر اللہ کی زبان پہ آ جائے معمولی بات ہے، تم معمولی کام سمجھ رہے ہو، جس کا نام ساری کائنات کے خالق اور مالک کی زبان پہ آ جائے یہ معمولی شان ہے۔ وہ مجھے غالباً صحیح بخاری کی حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں تجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ کتنی شان ہے صحابی کی، کہا رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پر قرآن پڑھوں۔ صحابی نے تعجب سے کہا، حیرانگی سے کہا اسمانی اللہ، وفی روایہ اللہ سمانی۔ صحابی نے تعجب سے حیران ہو کے کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے، میرا نام؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس صحابی نے خوشی سے رونا شروع کر دیا۔ میرے پیارے بھائیو، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھا کرو۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ۔ اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے کسی محفل میں، اگر کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے کسی مجلس میں،
تو میں اس مجلس سے جو بہتر مجلس ہے، فرشتوں کی محفل، فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اچھا ذرا سوچیں کہ فرشتوں کے سامنے جس کا ذکر خیر اللہ کی زبان پہ آ جائے، اس کے یار کیا کہنے ہیں؟ جس کا ذکر خیر رب کی زبان پہ آ جائے فرشتوں کی جماعت میں، کتنی اس کی شان ہوگی۔ یہ سیاسی جلسوں میں پرچیاں بھیجتے ہیں سیاسی، میاں صاحب نو کہو، عمران خان صاحب نو کہو تہاڈی باجی فردوس حاشر کرو، میرا نام لینا ہے، تے بڑے خوش ہونے ہیں، تے نال سیلفی ہوئیے تے پھر باجی وڈی فوٹو کرائے گھر لانے ہیں۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ یار! جس کا ذکر، جس کو رب تعالی نفس میں بھی یاد کرے اور فرشتوں کی مجلس میں بھی یاد کرے، اس کے کیا کہنے ہیں؟